PPP के 10 नुकात के मंशूर केटेकर गवर्नमेंट के अंडर जो मायदा हुआ वो 1 साल का मुद्दत पे मायदा है। GHQ ने उस मायदे पे अपनी ज़ाती कमिटमेंट दी है। कोई मुआवजा हो सकता है कि वो ऐसा कर ले, लेकिन मेरे नज़दीक ऐसा होना करीब नामुमकिन है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी ये वादा किया, बड़ी बिल्डिंग्स बना लेने से अच्छी तालीम नहीं मिलती, असातिज़ा अच्छे होंगे तो तालीम ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। यही वादा तो PTI ने भी किया था। कुछ आदाद व शुमार का फ़र्क रहा होगा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। आज हम बात करेंगे PPP के 10 नुकात के मंशूर पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलावल हाउस कराची से दिया जब पब्लिक गैदरिंग थी, 16वीं बरसी थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। थोड़ा सा हम उस पर डिस्कशन करेंगे, टाइम की वजह से लिमिटेशन होती है, लेकिन इससे पहले कि मैं वो नुकात पेश करूं और अपनी राय साथ साथ दूं, एक बात को जहन में रखिएगा, और वो बात ये है कि IMF का जो हमारा मुआहदा है, पिछला मुआहदा तो स्ट्राइक डाउन हो गया था जब PDM की हुकूमत में इसहाक डार साहब ने आके कुछ रिविजन्स करी। पेट्रोल डीज़ल की कीमतें कम हुई, बिजली का कुछ फ़र्क आया, सब्सिडीज़ नहीं करटेल की गई, और ये IMF ने वो मायदा स्क्रैप कर दिया। उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब जब थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो तरीक़े और कायदे से तमाम मामलात को लेके चल रहे थे और हमें वहाँ से पैसे आ रहे थे। केटेकर गवर्नमेंट के अंडर जो मायदा हुआ वो 1 साल का मुद्दत पे मायदा है, और GHQ ने उस मायदे पे अपनी ज़ाती कमिटमेंट दी है कि कोई भी हुकूमत आएगी, मायदे की जो शिक़ें हैं उनको पाकिस्तान पूरा करेगा। इसका मतलब ये है कि जो IMF की शराइत हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वोट लेने के लिए हमसे जो मर्ज़ी वादे करें वो उनको पूरे उस तरह कर नहीं सकते, और इस वक्त IMF के पैसों के बग़ैर हमारा मुल्क चल नहीं सकता। आइए देखते हैं। पहली बात जो पर्पस था, जो आप समझें कि बुनियाद है, वो बिलावल साहब की बहुत दुरुस्त थी। उन्होंने कहा कि लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, इन्फ्लेशन या महंगाई बेहद बढ़ चुकी है और रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। आप आज एक चीज़ ख़रीदने जाएं तो कोई कीमत है, एक और दिन कोई चीज़ ख़रीदने जाएं तो दूसरी कीमत है, और गुर्बत इसकी वजह से जो लोग पहले पावर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर थे वो पावर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं, और ये एक हकीकत है जो वो बयान कर रहे हैं। इनका जो पहला मंशूर है, पहला जो शिक़ है अपने मंशूर की, उन्होंने कहा कि 5 साल के अरसे में बतदरीज, इकट्ठे नहीं, फ़ौरन नहीं, बतदरीज तनख्वाहें लोगों की डबल हो जाएंगी। अब एक बात तो मुझे ये भी समझ नहीं आई कि अगर वो तनख्वाहें डबल होने की बात करते हैं तो वो ज़ाती इदारों पे, वो मल्टीनेशनल कंपनियों पे, बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस इधर काम कर रहे हैं, तालीमी इदारों पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, क्या हुकूमत उनसे डबल करवा सकती है, या डबल होने से उनका मतलब सिर्फ हुकूमती जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें डबल होना है। अब इधर एक सवाल उठता है, हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, और मुझे नज़र नहीं आता कि अगले चंद साल में भी जो हमारे मामलात और हालात हैं, जो हमारा बाल बाल कर्ज़ में डूबा हुआ है, उसके स्टेटिस्टिक्स भी मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन ये मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में देती भी रही हूँ, लेकिन चूँकि हमें इस वक्त एक बिगर पिक्चर को देखना है तो मैं स्टैटिस्टिक्स में उलझना नहीं चाहती। हैविंग सेड दैट, हमारा अरबों का कर्जा है,
مختلف اداروں کی طرف، حکومت کا سب سے زیادہ حصہ ہے اس میں، اور پھر دوسرے عوامل، کچھ ورلڈ بینک سے، کچھ دوسرے ممالک سے، کوئی چائنا سے، کوئی مختلف ممالک سے، وہ سارے ہمارے، اور IMF سے ظاہر ہے، وہ ہمارے قرض ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ تو میرے اپنے حساب میں حکومت اگلے 4-5 سال تک، کوئی معجزہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کر لیں، لیکن میرے نزدیک ایسا ہونا قریب ناممکن ہے۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ انرجی پارکس اسٹیبلش کیے جائیں گے۔ اب انرجی پارکس کیا ہوتے ہیں؟ وہ کچھ خاص زمین پہ، خاص حصوں پہ کلین انرجی پرووائیڈ کری جاتی ہے، اس کے یونٹس لگائے جاتے ہیں۔ اور وہ کیا یونٹس ہیں؟ مثلاً آپ کا ونڈ کا ہو گیا، سولر ہو گیا، جس سے دھواں وغیرہ اور انوائرمنٹ پولیوشن نہیں ہوتی۔ اور 300 یونٹ بجلی فارمرز کو، یعنی کسانوں کو مفت فراہم کی جائے گی۔ یاد رکھیے، استحکام پاکستان پارٹی نے بھی یہ وعدہ کیا کہ 300 یونٹس ہم بجلی سب لوگوں کے لیے مفت کریں گے۔ 300 یونٹ بجلی کی شرط صریحاً IMF کی شرائط کے منافی ہے، اور کوئی حکومت جو آئے گی، اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کو IMF سے قرض کی رقم ملتی رہے، تو وہ یہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ بات ہمارے لوگ چونکہ تھوڑا سادہ ہوتے ہیں، انہیں زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ ایسی باتوں پہ یقین بھی کر لیتے ہیں۔ رہی انرجی پارکس لگانے کی بات، یہ ایک بہترین منصوبہ ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ جو اس وقت بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے، اس کے پاس ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ ان کے پاس کسی قسم کی رقم نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی چیز، چاہے وہ کتنی ہی بہترین کیوں نہیں ہو، اور یہ آئیڈیا بہت بہترین ہے، لیکن کیا پاکستان کے پاس ڈسٹرکٹ لیولز کے اوپر جو انہوں نے بات کری یہ لگانے کی رقوم ہے؟ نہیں ہے، فی الوقت تو بالکل نہیں ہے، اور بظاہر کہیں سے ایسے آتے دکھائی بھی نہیں دیتے پیسے۔ IMF نے جو ہمارے اوپر مزید آگے ٹیکسیشن اور بڑھنی ہے، آگے ہم نے وہ قرض واپس کرنے ہیں ساتھ ساتھ، تو ان چیزوں کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تیسری چیز، کوالٹی ایجوکیشن لوگوں کو دی جائے گی۔ کوالٹی ایجوکیشن، اب دیکھیے، جب میں کبھی بھی تعلیم کی بات یاد کرتی ہوں، میرا چونکہ 12 سال تعلیم کے شعبے سے تعلق رہا ہے، اور میں نے 12 سال یونیورسٹی بھی پڑھایا ہے، میرا فیلڈ ہے۔ ایک تو دیہی اور گاؤں کی تعلیم کے لیول میں بڑا فرق ہے، اور یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اساتذہ کی کوالٹی کیا ہے۔ باہر کے ممالک میں، جو ایون ڈیولپمنٹل ممالک ہیں، وہ کسی حد تک اگر ایک فرق ہے بھی، کیونکہ ایک بچہ ہے وہ انگریزی ماحول سے، جس کے گھر کی سیکنڈ لینگویج انگریزی ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ میرے گھر میں زیادہ تر انگریزی بولی جائے گی، سب بہترین اردو جانتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مگر چونکہ بچے ایسے اسکولوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کری، میرا ایک تعلیم یافتہ بیک گراؤنڈ، میرے میاں اللہ جنت نصیب کرے بہترین پڑھے لکھے آدمی، تو ایک آٹومیٹکلی ہماری جو گفتگو تھی وہ انگریزی کی طرف میں زیادہ ہوتی تھی۔ اب جو بچے دیہی علاقوں سے پڑھ کر آتے ہیں، ان کو اساتذہ کیا ملتے ہیں؟ وہاں تو اکثر گھوسٹ سکولز ہوتے ہیں، حاضریاں لگ رہی ہوتی ہیں، وہاں بیل گائے بندے ہوتے ہیں، یا جو لوکل وہاں کا بڑا زمیندار ہے وہ اپنے ذاتی استعمال میں اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ نہیں، مگر بہت زیادہ ایسے کیسز میرے جاننے اور سننے میں آئے ہیں۔
تو ان ماحول کے جو بچے آتے ہیں جو بڑی مشکل سے انگریزی کا جملہ بھی صحیح بول پاتے ہیں، اگر وہ آ بھی جائیں اپنے محنت کے بلبوتے پہ ادھر، تو ان کے لیے یہاں پہ جہاں پہ زیادہ تر اچھے تعلیمی اداروں میں جو بچے آتے ہیں وہ انگریزی ماحول کے بیک گراؤنڈ سے نارملی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو لینگویج پرابلم آتا ہے، ان کو کمپیٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور جب وہ آگے نوکریوں کے لیے جاتے ہیں تو ساری اگلا جو بھی آپ کو لے گا جاب پہ وہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی فلوئنسی ان انگلش. اگر کوئی ایسی نوکری ہے کہ جہاں پر آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ باہر کی کوئی کمپنیز ہیں تو وہ کہیں گے فرینچ بھی آتی ہے تو بڑا اچھا ہو، کوئی سیکنڈ لینگویج آپ کو انگلش کے علاوہ ہے، مطلب تھرڈ لینگویج ہو گئی نا ہماری. یہ تمام فیکٹرز آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اساتذہ کی ہی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. اساتذہ اچھے ہوں گے تو تعلیم آٹومیٹکلی بہتر ہوگی. آپ باہر کے ممالک میں دیکھیے جو سیلریز اساتذہ کو ہم دیتے ہیں، جو مراعات دیتے ہیں، مثلاً باہر اگر آپ امریکہ چلے جائیں کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر نہیں پڑھا سکتا اگر ہر سال 2 سال بعد اس کی کتاب نہ پبلش ہو رہی ہو، اس کی دوبارہ وہ ہوگی نہیں، جاب رینیول نہیں آئے گی. جب میں یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی، میں میڈیا لاز پڑھاتی تھی، اس کی کوئی کتاب نہیں تھی. میں نے کتاب لکھی تو ڈاکٹر مہدی حسن اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ڈپارٹمنٹل ہیڈ بھی تھے، میرے استاد محترم بھی تھے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان سے. تو مجھے یہ سننے میں آیا کہ انہوں نے دوسرے اساتذہ سے کہا کہ جس طرح سے اساتذہ باہر کام کرتے ہیں آپ یاسمین کو دیکھیں وہ ویسا کام کر رہی ہیں کسی کے کہے بغیر. آپ لوگوں میں سے تو میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کتاب لکھی ہو. ایسے لوگ پریکٹیکل فیلڈز کو پڑھانے آتے ہیں جنہوں نے ایک دن بھی اس فیلڈ میں کام نہ کیا، اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا دے پائیں گے. تو بڑی بلڈنگز بنا لینے سے اچھی تعلیم نہیں ملتی ہے، لیکن تعلیم ملتی ہے بہترین استادوں سے، ان کی ٹریننگ سے. وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا دے پا رہے ہیں اور کیا نہیں دے پا رہے ہیں. یہ ایک پوری سائنس ہے، سبجیکٹ ہے. ہم اس کو اگر سپرفیشلی دیکھیں گے تو معاملات بالکل حل نہیں ہوں گے. اگلا پوائنٹ، 3 ملین پکے مکان جو اونرشپ پہ لوگوں کو دیے جائیں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور یہی وعدہ تو غالباً پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا. کچھ اعداد و شمار کا فرق رہا ہوگا، تھوڑا کم تھوڑا زیادہ. مگر جب آپ کے پاس کسی ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں ہیں، دیکھیے یہ اس طرح ہیں، میری بات کو سمجھیے. خدا نہ کرے آپ نے یا میں نے کسی سے قرض لیا، 10 لاکھ کا لیا، 5 کا لیا، مگر میری کمائی 30,000 ہے مہینے کی. میں اپنے بچے سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں 6 ماہ میں یہ انڈسٹریل سیٹ اپ کھڑا کر دوں گی اسی پیسے میں سے، اس کے علاوہ رقم نہیں ہے. اور میں نے ہر ماہ اس 30,000 میں گھر بھی چلانا ہے، روٹی کپڑا بھی دیکھنا ہے، فیس بھی بچوں کی دینی ہے، بل بھی بھرنے ہیں. اور اس میں سے کچھ 4 آنے اگر بچ جائیں جو بڑا مشکل ہے تو بچانا بھی ہے. میں کیسے کروں گی؟ پاسبل نہیں. اگلا پوائنٹ، کسان کارڈ، یعنی جو سبسڈی دی جاتی ہے وہ کسانوں کو ملے جو مل اونرز ہیں، کیونکہ بہت زیادہ جو چھوٹے کسان ہیں ان سے ڈائریکٹلی سرکار یا مختلف ادارے نہیں خرید و فروخت کرتے، وہ مل کو دے دیتے ہیں اپنا مال. جیسے گندم ہو گئی، جیسے شوگر کین ہو گئی، تو سبسڈی بھی مل والا لے لیتا ہے، وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتا اس کا فائدہ کسان کو. مگر جہاں تک میرے علم میں ہے، شق جو ہے IMF کی اس کے مطابق کسی کو بھی کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی. اگلا،
یوتھ کارڈ بنے گا جس کی وجہ سے جو ان ایمپلائڈ نوجوان ہیں ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا جائے گا. نیت اور خیال دونوں بہت اچھے ہیں, مگر مجھے اس سے عمران خان صاحب کا وہ لنگر بانٹ کا پروگرام یاد آ گیا کہ میں 50,000 قرض لے کے 40,000 مفت کھانا بانٹ دوں. اس پہ میں نے سود بھی دینا ہے اور اصل بھی دینا ہے, کیسے ہوگا؟ تو اگر جو بچے ان ایمپلائڈ ہیں ان کو میں فائنینشلی سپورٹ کروں تو کیا میرے پاس اتنے قرض دے کر یہ بچے گا کہ میں نجی پارکس بھی لگاؤں گی, میں لاکھوں مکان بھی بناؤں گی, میں سبسڈیاں بھی دوں گی, وچ بائی دا وے IMF کہتا ہے سبسڈی تو آپ دے ہی نہیں سکتے, اور یہ بھی کروں گی؟ ناٹ پاسبل. اگلا پوائنٹ جی, ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنی زیادہ پسند آئی, جو انہوں نے ایک اور اپنا پوائنٹ دیا کہ نوجوان لوگوں کے لیے ہم ڈسٹرکٹ لیولز پر سینٹرز اسٹیبلش کریں گے. وہاں پہ یہ فیسلٹی ہوگی کہ لائبریری ہوگی, مفت وائی فائی ہوگا, اسپیس ہوگی, جگہ ہوگی کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے, کہ KP میں اگر لگا ہے تو وہاں پہ جو ان کا جو کلچر ہے, مثال کے طور پہ کوئی کلچرل پروگرام ہو رہا ہے, لوگ اپنا جو کڑھائی سلائی کوئی خاص چیزیں جو وہاں کی ہیں, کہتے ہوئے میں بھی منہ میں پانی آ رہا ہے, چپل کباب وہاں کے اور مختلف چیزیں, کہ وہاں پہ ایونٹس ہوں اور وہاں یہ ساری چیزیں ہوں, اس سے انکم بھی جنریٹ ہو, اور جو ہمارے مختلف خطے ہیں ان کا جو حسن ہے, ان کے جو اپنے کلچر ہیں اس کو فروغ ملے. اتنا خوبصورت آئیڈیا ہے نا یہ کہ میں مر گئی اس کے اوپر, اور یہ ڈویبل ہے, یہ ڈویبل ہے. کیوں؟ ہمارے ہر خطے میں کوئی نہ کوئی جگہیں ایسی ہیں, مثال کے طور پہ کوئی اسکول, کوئی پرانی بلڈنگ جس کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا, زیادہ جگہ بھی نہیں چاہیے, بے شک 4 کمرے ہوں, چھوٹی جگہ ہو, مگر ایک جو بڑا مسئلہ ہمارے یوتھ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان کے لیے کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ کی کوئی آؤٹ لیٹ نہیں. تو ان جگہوں سے جو ایک اور بہت فائدہ ہوگا کہ جو بچے اپنا کام مختلف علاقوں میں ڈسٹرکٹس میں کرنا چاہتے ہیں, ان کو وائی فائی کی سہولت نہیں ہے, ان کو لائبریری چاہیے, ان کو کوئی کلچرل یہ ایونٹس ہوں جہاں پہ ایک مختلف لوگوں کا انٹریکشن ہو اور سب کچھ ہو, یہ بڑا ایک خوبصورت پلیٹ فارم مل سکتا ہے. تو جس نے بھی PPP کے منشور میں اس چیز کو سجیسٹ کیا ہے اس کو میرا سلام ہے. آخری چیز, جو ایک چیز پہلے بھی چلتی رہی اور مختلف حکومتوں نے صرف اس کا نام بدل دیا, بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ پروگرام کہہ لیں, اس کو کارڈ کہہ لیں. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے, مسئلہ وہی پیسے. پیسے ہیں نا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, جب پیسے نہیں ہوں گے تو نیت میری جتنی مرضی اچھی اور نیک کیوں نہ ہو, میں اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتی. تو جب ہم لوگوں کو میٹھی بات کرتے ہیں تو لوگ اس وقت بہت خوش ہو جائیں گے, شاید ووٹ بھی ہمیں مل جائیں گے, لیکن جب ہم ان باتوں کو پورا نہیں کر پائیں گے تو ہم کو گالیاں بھی بہت پڑنے والی ہیں, اور لوگ بدل بھی ہو جائیں گے. ہم سے تو دیکھو یہ وعدہ کیا, ہم اپنی لائف میں کیا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں. میرے بچے اب تو بڑے ہو گئے ہیں, جب ذرا چھوٹے تھے تو ہم بھی نئے پیرنٹس جب بنے تھے تو اتنی عقل سمجھ تو تھی نہیں, بچے کیسے پالیں, جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے تھے شروع میں. کوئی بڑا اس شہر میں نہیں تھا جو گائیڈ کرتا, بھائی ایسے نہیں نا, ایسے ہینڈل کرو بچے کو. تو بچے بڑی نہ خار کھاتے تھے, کہتے تھے آپ نے کہا تھا نا کل یہ کریں گی, آپ یہاں جائیں گے, یہ کریں گے, آپ نے تو کیا نہیں وعدہ پورا.
اچھا پھر ہم کوئی گولی دے دیتے تو 2 دن تو بچے صبر کیے. بچے بھی بڑے چالاک ہیں آج کل, ان کو سمجھ آ گیا ماں باپ گولی فٹ کر رہے ہیں. تو میں نے اور میرے شوہر نے بیٹھ کے ہم نے یہ ڈسکس کیا, ہمیں بچوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہم اگر 10 دن بعد کوئی کام کر سکتے ہیں نا, یا مہینے بعد, ہم وہی بات کریں. ہم وہ بات نہ کریں جو ہم پوری نہیں کر سکتے. اس سے ہماری اپنی, ایک تو ہم بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں اور ان کا دل ہم سے ہٹ جائے گا. وہ کہیں گے ہمارے ماں باپ کیسے ہیں, یہ تو مطلب فیئر ہی نہیں ہے ڈیلنگ میں ہمارے ساتھ بھی. تو جو لوگ ہیں نا, اور جو ہمارے لیڈرز ہیں, ہم ان کے بچے ہی ہیں. تو اگر ہم سے جھوٹ بولا جائے گا, چاہے نیت صحیح ہو, میں نیت پہ 1 منٹ کو میرا شک نہیں ہے کسی کے ساتھ لے کر, لیکن جو لوگ بھی, جن کو ذرا بھی اکنامکس کا پتہ ہے, جنہیں اس وقت ملکی حالات کا پتہ ہے, اور یہ اندازہ ہے کہ آگے چند برس میں اگر ہم جان توڑ کے بھی ہمت کر لیں, شاید قرض کی شرح کو ہم بڑی حد تک کم ضرور کر سکتے ہیں, تب بھی اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں, کیونکہ اس کے لیے پیسے چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام آپ کو پسند آیا ہو, شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ دینا نہ بھولیں. باغی ٹی وی کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ.